बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमजान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेजबान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती है। खज़ा की शाम को सुबह बहार तूने किया, मेरे परवरदिगार मेरे रब तूने किया। खता पे खता पे दर पे हुई मुझसे, माफ मुझको मगर बार बार तूने किया। और बेशक रब ताला की बारगाह में माफी हमें मांगनी चाहिए हमेशा, और दुआओं का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और बेशक रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसके तवस्सुत से हम चाहें, अगर हमारी विल हो, विश हो, डिजायर हो, तो यकीनी तौर पे अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। रब ताला की जात बड़ी ही निहायत ही शफीक और मेहरबान है, और वो अपने बारगाह का दरवाजा खुला रखता है अपने बंदे के लिए। और मैंने कल भी कहा था कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो एक माँ कितना तड़प जाती है अपने बच्चे के लिए जब वो उससे माफी मांगता है या कोई गलती करने पर तौबा करता है, तो फिर रब ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तो फिर सोचिए कि उसकी रहमतों का, उसकी बरकतों का, उसके प्यार का, उसकी शफकत का, उसकी रहमत का क्या ही आलम होगा जिसका हम और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, चाहकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सबको K21 के प्लेटफॉर्म पे एक मरतबा फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज रमजान की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, अनवार रमजान की दूसरी इफ्तारी है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आगाज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का। और आपका साथ बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ। आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा कल के हवाले से, कल की ट्रांसमिशन के हवाले से, उससे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी टीम को, हमें K21 न्यूज ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखें, ये मेरी बार बार आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त होती है। आज भी बहुत सारे मुख्तलिफ मेहमानों के साथ और मुख्तलिफ सेगमेंट के साथ इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करेंगे। और अपने मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूँ इससे पहले हम रब ताला के जिक्र से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और उसके लिए मैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हाफिज वसीम नक्शबंदी साहब, जिनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज वसीम नक्शबंदी अपनी आवाज में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे। और बेशक रमजान का वो महीना जो अपनी रहमतें और बरकतों के साथ नाज़िल हुआ है, और साथ हमारा ये वो मेहमान है, वो प्यारा मेहमान है जिसका हमें पूरे 11 महीने इंतजार होता है। पूरे साल इस मेहमान का इंतजार करते हैं और दुआ करते हैं कि रब ताला से कि जल्द से जल्द हमें मयसर हो, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है
کہ آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ساتھ ہی بھی آج کے اسپانسرز کی بات کر لوں. اس ٹرانسمیشن کو جو اسپانسرز کر رہے ہیں ان میں شامل ہیں نیلسن پینٹس, مغنم کو, پیپسی, گڈ ملک, روح افزا, اور فوڈ اسپانسرز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں کراچی ذائقہ حلیم اور ساتھ ہی اسکیمو آئس کریم. آج کا جی بہت خوبصورت کا جوڑا اور جو جیولری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں ملبوسات, اور جی ملبوسات کی آؤٹ لیٹ ہے جی کراچی میں طارق روڈ گورنمنٹ مال میں. سو جی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ ساری کلیکشن لائی. میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھتی ہوں, ان کا بھی تعارف کراتی ہوں کیونکہ ہم شامل گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کو بھی بیچ میں. تو سب سے پہلے میرے سیدھا ہاتھ پہ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب. ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں میرے الٹے ہاتھ پہ موجود ہیں جی افشا تنویر صاحبہ ہیں, ناطقہ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ افشا تنویر صاحبہ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی بیٹھے ہیں جی اسامہ عارف اشرفی صاحب ہیں, ناطقہ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناطقہ محمد احمد ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ احمد کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آج کی اس ٹرانسمیشن میں. میں سب سے پہلے باقاعدہ آغاز کروں لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں. لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسی زبان ہمارے منہ میں ہو خدا نہ کرے. تو میں محمد احمد چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہدیہ انعام پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا کرم.
कद से जो खड़ा हूँ तो है ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता। बहुत खूबसूरत, बेशक आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपका और कलाम आपने पेश किया बारगाह रिसालत में, और यकीनी तौर पे मोहम्मद अहमद कलाम पेश कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और यकीनी तौर पे हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा ही है कि ये सब चला जा रहा है, जो कि हम बार बार बात भी करते हैं, वरना हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि ये चीज़ें और ये कार्रवाई इस तरह से चले। और आगे बढ़ूँ इससे पहले, जैसे कि कल भी मैंने बताया और आज भी हम इस पर बात करेंगे कि रमज़ान के हवाले से और रोज़े के हवाले से कि किस तरह इंसान को अपने नफ्स का और अपना मुहासबा करना चाहिए, और ख़ास तौर पर मुहासबा करना चाहिए, और ख़ास तौर पे किस तरह से जिस तरह हमें सूरह बकरा में हम बार बार देखते हैं कि मुख्तलिफ आयात में हमें बताया गया है रोज़े के हवाले से, और ना सिर्फ इस उम्मत में बल्कि उससे पहले भी पिछली उम्मतों को भी रोज़े का महीना जो है और रोज़े जो है वो अता किए गए, और इसीलिए ताकि हम अपने गुनाह बख्शवा सकें। और अल्लाह ताला बार बार यही कहता है कि गुनाहों को बख्शवाने का ये नेकियों का मौसम है, और इसको मैं बार बार नेकियों का मौसम इसलिए कहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नेकियां समेट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों को का इस्तग़फ़ार करके रब ताला को मनवा सकते हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब की तरफ बढ़ूंगी। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब, हम बार बार देखते हैं ख़ासतौर पे सूरह बकरा के अंदर भी रमज़ान के हवाले से और रोज़ों के हवाले से जिक्र है, और रब ताला ने उसके अंदर बार बार ये इरशाद फरमाया है कि तुमसे पहले भी लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार और नमाजी हो जाओ। और यकीनी तौर पर आज की जो जंग है, जो हम मॉडर्न ज़माने में सब जिसको कहते हैं कि 21वीं सदी आ गई है, मॉडर्न ज़माना आ गया है, इन अल्फाज को हम बहुत मुख्तलिफ तौर से सुनते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब बुराई का ज़माना है, जब तौबा का ज़माना है, लोग इस तरह की बात करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से अपने जो नफ्सानी ख्वाहिशात हैं और उन पहलुओं को आज हम थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डालें, किस तरह से डाल सकते हैं। क्योंकि कल तो हमने ये बात की थी कि अपने गुस्से को काबू में रखना, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, अपने नफ्स पर काबू पाना, ये सारी चीज़ें रोज़े की बड़ी अहम
जो अगर मैं बेसिक फैक्टर्स कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो नुकात हैं, लेकिन आज अगर हम इससे थोड़ा सा आगे भी चले जाएं, जो जहाँ पे गलत और सही का मामला है, सच और झूठ का मामला है, हक और बातिल का मामला जो है, वो कितनी अहमियत का हामिल रखता है और उसको हम किस तरह देख सकते हैं, और जो अपनी इंसान की शख्सियत है, क्योंकि आज बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। हमारे माशरे का ये एक अलमिया हो गया है कि बुराई को बुराई भी मानना, ये जबान से और वो दिल से, वो जो तीन उसके दर्जात हैं कि जी बुरा समझे आप हाथ से, फिर फाइनल है कि जी रोके उसे, ये इसका बड़ी अहमियत और बड़ी डेप्थ है इस मामले की, जिसको शायद कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं माशरे के अंदर। आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इब्तिदान मैं ये अर्ज करता चलूँ कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इसके अंदर बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज ही इसलिए किए गए हैं कि ताकि हमें गरीब और अमीर के दरमियान में जो एक फ़र्क हम समझते हैं ना, जो अमीर है वो कहता है कि हम बड़े दर्जे वाले हैं, जो गरीब है उसको हकीर जाना जाता है क्योंकि वो गुर्बत और मुफलिसी के शिकार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अंदर गरीब और अमीर दोनों को बराबर किया। जिस तरह के गरीब आम दिनों में बेचारे भूखे प्यासे फाका कशी के आलम में रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मालिक होकर, मैं अल्लाह होकर ये चाहता हूँ कि जिस तरह गरीब आम दिनों में बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, तो उमरा और गुरबा सब के लिए एक ही हुक्म है कि रमज़ान के अंदर वो भूखे प्यासे रहें। वो इसलिए कि कोई बंदा गरीब को अदना न समझे, कोई बंदा गरीब को हकीर न समझे, और वो गुरबा ही तो हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। एक अमीर और गरीब की बात आती है, तो अमीर ने कहा कि हम बड़ी शान वाले हैं, गरीब ने कहा कि हम बड़ी शान वाले हैं। तो दोनों का जब इस बात पे मुनाजरा हुआ, तो गरीब ने पूछा कि तुम किस तरह शान वाले हो? तो अमीर कहने लगा हम तो इतने शान वाले हैं कि अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है। अच्छा, गरीब ने ये फरमाया कि जी हम ज्यादा शान वाले हैं। अच्छा, दोनों की बात कहाँ पे खत्म हुई? अमीर ने कहा कि मैं शान वाला हूँ, गरीब ने कहा मैं शान वाला हूँ। रमजान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि मैं और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब बात कर रहे थे कि जी अपनी जो शख्सियत है और अपने जो नफ्स है खासतौर पर, उसको किस तरह से बचाना है बुरे कामों से, और किस तरह इस महीने के अंदर आपने, ना सिर्फ इस महीने के अंदर, इस महीने के अंदर तो प्रैक्टिस है ही, लेकिन वो प्रैक्टिस का मतलब यही है कि उसके तवज्जुद से पूरे 11 महीने यानी कि पूरे साल अपने आप को आपने रोकना चाहिए चीजों से। लोग समझते हैं कि शायद इस महीने के अंदर ही सिर्फ हम बुराइयां करने से रुक जाएंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, लेकिन आपकी कोताहियों और गलतियों की सजा तो आपको मिलनी है, ये तो याद रखना चाहिए, क्योंकि शायद हम कहीं ना कहीं भूल गए इस बात को। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि मेरी उम्मत जन्नत में तो जाएगी, लेकिन वो लोग जिनके गुनाह हैं तो वो अपने गुनाहों की सजा भी पाएंगे। उम्मत से वादा तो किया है जन्नत का, जन्नत मिलेगी जरूर, लेकिन उससे पहले
جو برے کام کیے ہیں یا جو برے اعمال ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، کہیں نہ کہیں بھولتے جا رہے ہیں دنیا میں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ روزانہ ہمارے ساتھ مختلف مہمانوں کو بھی دیکھیں گے، اور آج بھی بہت پیارے سے میرے بہت اچھے سے دوست مہمان یہاں ہمارے ساتھ ہیں موجود جی، اور ان کا تعارف کراؤں اس سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے ایسی شخصیت ہے جو کہ ہمیشہ سے مسکراتی ہوئی، اگر شخصیت میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جب بھی ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں، اور ایک اچھے انسان ہے۔ یہ جیسے کہ بات میں کہتی ہوں کہ بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اور ان کی شخصیات کو وہ ان کی شخصیت سے جھلکے کہ ان کی پرسنالٹی سے کوئی اچھی چیز یا اچھی باتیں اور ان کی پرسنالٹی سے وہ چیز جلتی ہے۔ میں جسے کہتے ہیں نا کہ بے وجہ کی کسی کی تعریف نہیں کرتی، یہ سب جانتے ہیں، اور جتنے بھی کرنٹ افیئرس کے اینکر ہوتے ہیں ویسے بھی اس کے علاوہ بھی وہ بہت سوچ سمجھ کے کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو میں ان کی جب بھی ہمیشہ تعریف کرتی ہوں کہ اسی لیے کرتی ہوں کہ ان کی شخصیت ہے کہ پہلو مختلف جو ہے وہ بہت اچھے بھی ہیں، نمایاں ہیں بہت، اور ساتھ ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی مختلف پہلوؤں پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے خود، تو ان کو اس لیے بھی زیادہ چیزوں کا پتہ ہے کہ جی انسانیت کی اور دکھی انسانیت کی خاص طور پہ کس طرح سے اس کے کام آنا ہے۔ میں بڑھوں گی، میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گی، اب ان کی طرف چلتی ہوں۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ موجود ہیں، عیسیٰ لیبارٹری کے سی ای او ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آپ کا پروگرام میرا ویسے بھی فیوریٹ ہے اور آپ بھی فیوریٹ ہے۔ نہیں، بہت شکریہ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ہم ریکٹ تعریفیں کر رہے ہیں آپ اس کی۔ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک ہے، چونکہ آج تو دوسرا ہی روزہ ہے، لیکن یقینی طور پر آپ سوشل ویلفیئر کے بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کی اپنی ایک لیبارٹری بھی ہے اور اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ کورونا ہم اس پینڈیمک سے نبرد آزما بھی ہے پوری دنیا کے اندر، اور کیا پیغام دیں گے سب سے پہلے تو؟ اور یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے وہ کس طرح سے کوئی روٹین چینج ہوئی ہے یا پھر اس سے زیادہ ٹف ہو گئی ہے جیسے نارمل ڈیز میں ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس دفعہ تو رمضان میں ڈیفینیٹلی رمضان ایک بابرکت مہینہ بھی ہے اور سب ایفرٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کووڈ بھی چل رہا ہے، تو میں یہ میسج ضرور دوں گا کہ کرونا کو، کووڈ کو نہ بھولیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس مہینے سے کہ اس دنیا سے بلکہ جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو۔ لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، اکنامک کرائسس میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے اور اکنامکلی بھی چلنا ہے، تو یہ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینوں میں خاص دعائیں کریں کہ لوگوں کو اس پریشانیوں سے نکالیں، اور خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں یا جن کا انتقال ہو گیا اس بیماری سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور کئی فیملیز کو یعنی ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آمین آمین۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات کی۔ یہ بتائیں کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ ویسے تو ابھی کل ہی رکھا تھا، لیکن زندگی میں پہلا روزہ کب رکھا؟ اچھا ایونٹ میں آئی تھنک ہم سب کے گھر میں تو کیونکہ تھوڑی سی ریلیجیس ٹریننگ بھی تھی اور ہم لوگ سید لوگ ہیں، تو آئی تھنک مجھے تو لگتا ہے جب میں پیدا ہوا تھا شاید جب ہی رکھوا دیا ہوگا، ایز لانگ ایز آئی ریمبر، تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب سے جب سے روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ ہے تو ہمیشہ اس پہ کبھی ہمارے پاس کبھی چھوٹ نہیں تھی، اور یہ ضرور ہے کہ جب ینگ ڈیز میں سحری پہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بڑے اٹھاتے تھے، لیکن کرتے ضرور تھے، لیکن یہ کہ تو ہماری میموریز یہی ہیں کہ ہمیشہ صحیح رہا، اور آئی تھنک اٹس گریٹ۔ اور میں تو اب دیکھیں آپ کو میڈیکلی بتاؤں کہ اس کی افادیت اب پتہ چل رہی ہے، ابھی آج کل لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں ٹو سلم اپ، اور اس میں یہی ہے کہ 14 گھنٹے آپ کچھ مت کھائیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور وزن بھی کم ہوگا، اور باڈی بھی اچھی ہوگی، اسکن بھی اچھی ہوگی، اور لگتا ہے روزے میں کہتے میں اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اب آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ ساری ایڈوائسز صحیح ہے کہ 1450 سال پہلے جو رب تعالیٰ نے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چیزوں کا بتا دیا، جن چیزوں کی افادیت اور اہمیت کا، آج ہم سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی جا رہی ہے۔ جو چیزیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر جو سائنس اور میڈیکل جس چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، جس چیزوں کی تحقیق کر رہی ہے، تو وہ جو محقق ہیں سارے جو تحقیق کر رہے ہیں ان کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ انہی چیزوں کے اوپر زیادہ تحقیق کریں جو ہمیں پہلے ہی ہمارے دین نے بتا دی، جو ہمارے مذہب نے بتا دی، اور وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ میں آگے بھی اس رمضان اپنے لوگوں سے بات کروں گی، مختلف پہلو جو دنیا داری کے، دینداری کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں تو وہ سارے اس سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایسے ہی ہے 100%۔ بلکہ ابھی دیکھیں ہمارے جو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا کہ جب آپ وضو کریں تو آپ کے سارے حصے جو ہیں وہ گیلے ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، اور آج دیکھیں کورونا کے اندر جو ہے اسی پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہو،
اور ہاتھ بار بار صاف کرنا ہے اور پاکیزگی اور یہ ساری چیزیں طہارت، یہ وہی ساری چیزیں ہیں نا. آپ دیکھیے پاکستان اس لیے تو بچا ہوا ہے اس میں. ابھی بھی دیکھیے دنیا میں جتنے کیسز ہیں، انڈیا جیسے ملک میں جو ہمارا نیبر ہے اس میں کیسز لاکھ سے زیادہ ہیں پر ڈے جو آ رہے ہیں پازیٹیو، اور پاکستان میں الحمدللہ اتنے نہیں آ رہے. پھر بھی خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ہاتھ دھونے کا طریقہ میں ذرا بتا دوں صحیح سے دوبارہ. بالکل بتائیے ناظرین کو ہاتھ دھونے کا طریقہ، کہ یہ بھی المیہ ہے ہمارے یہاں. بیسیکلی یہ انفارچونیٹلی ہم ہاتھ صحیح سے دھوتے نہیں، تو اس کے 2-3 طریقے لیکن جو میں فالو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے صابن لیا ہاتھ میں اور آپ نے ہاتھ پہ لگا کے اس کو رگڑا. صحیح ہے. ایک دفعہ میں کالج میں پڑھا رہا تھا تو بتا رہا تھا، تو وہ بچے لڑکے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سر اتنا زیادہ لگڑیں گے تو یہ ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہماری شادی کی لائن نہ مٹ جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو سب سے پہلے ہاتھ کو آپ نے رگڑا، ہاتھ کو رگڑ کے پھر آپ نے انگلیوں کو کھولا اور انگلیوں کے اندر سے صاف کیا. ابھی ہم نے انگوٹھے کو ٹچ نہیں کیا. پھر ہم نے انگوٹھے کو صاف کیا. اس کے بعد ہماری ٹپس آف آور فنگرز، اور اس کے بعد ہاتھ کے پیچھے کا حصہ، اور پھر کرتے ہوئے ایسے اور رسٹ تک. تو یہ جو سٹیپس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور تقریباً 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے فالو کیا جائے. ہاں یہ بہت صحیح طریقہ ہے، اور بالکل کورونا میں اسی طرح سے بتایا گیا کہ جی آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی بلیسنگ ہے، میں کہتی ہوں. ان کو بھی رب تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جی وہ بچے ہوئے ہیں اور ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. جو لوگ ایس او پیز فالو کرنا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ تو ہمیشہ ایک اسپرے گن اور وہ سینیٹائزر اور ماسک ہوتا ہے جو کہ ابھی بھی سائٹ پر موجود ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. میں آپ سے تو گفتگو ہم کرتے رہیں گے. میں چلتی ہوں واپس مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کی طرف. مفتی محمد زاہد اسلم رضوی، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنے نفس کے حوالے سے قابو پا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ماہ میں جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، جس کو عمل کہتے ہیں، جو یا جو چیز فالو کر رہے ہیں آپ، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بیچ میں ایک بھیجا ہوا ہے کہ آپ پھر اس چیز کو پورے سال اپنے اس طریقہ کار کو لے کے چلیں اور اس رویے کو برقرار رکھیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں تو جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، غصے پہ بھی قابو ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم وہی ساری چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے ہم اپنا رمضان کا اصل مقصد بھولے ہوئے ہیں. رمضان کا اصل مقصد ہے اپنا احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا اور اپنے آپ کو یہ دیکھنا کہ ہم کس حد تک قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں. میرے آقا نے 1450 سال پہلے ہی آ کے یہ ساری چیزیں بتا دی تھی. اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا، آج اگر یہ جو دور جدید چل رہا ہے، اس دور کے اندر سائنس کی وجہ سے اسلام کو تقویت مل رہی ہے. سائنس کی وجہ سے کتنا بھی بڑے سے بڑا سائنسدانوں جب وہ اپنے علم کے مطابق، تحقیق کے مطابق آخری فیصلہ جا کے کرتے ہیں، اتنی محنت کوشش کرنے کے بعد، تو آخر میں جا کر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنا ڈیسیجن لکھتے ہیں یا بتاتا ہے، تو پھر جب اس کے سامنے قرآن یا حدیث رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً وہ اگر غیر مسلم ہوتا ہے تو فوراً محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. جس طرح پہ ڈاکٹر صاحب یہ طریقہ کار بتا رہے تھے ہاتھ دھونے کا، تو یہ دیکھیے یہ اچھی بات ہے، بتا رہے تھے. یہ بھی ایک سائنسی طریقہ کار تھا. سائنس نے تو بہت بعد میں آ کے اس کی تحقیق کیا، لیکن میرے آقا نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر یہ سبق دے دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کی فرضیت آئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الی الکعبین. اچھا، اس کی جب فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر میرے آقا نے طریقہ کار بتایا. میرے آقا نے فرمایا کہ جی تم نے جب وضو کرنا ہے نا، تو پہلے تو آپ نے ہاتھ پانی میں ڈال دینا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، انگلیوں کا خلال کرنا سنت قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے. اور پھر جب آپ اپنے کلی کریں گے، منہ میں ڈالیں گے تو 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، ناک میں بھی آپ پانی ڈالیں گے تو 3 مرتبہ ڈالنا ہے. تو اس کی افادیت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ ساری سنتیں جو ہے نا، جو بندہ ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی پایا ہے، پانی ہے، مایا چیز ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غلط چیز میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کلی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں اس کے ذائقے کا پتہ چل جائے، کہیں کہ پانی کے کوئی اور چیز تو نہیں ہے، غلط پانی تو نہیں. پھر آپ نے آگے لکھا ناک میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں کہ سونگا جاتا ہے کہ اس کا بو، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ وغیرہ کیسا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان اپنے محاسبے اور احتساب کا مہینہ ہے.
صحابہ اکرام کا تو یہ طرز عمل رہا ہے. اپنا کتاب کا نام ہے ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ نمبر 119 میں لکھا گیا ہے کہ صحابہ نے جب اپنا محاسبہ کیا تو اپنی زندگیوں میں جب انہوں نے تبدیلی تغیر و تبدل پیش کیا تو انہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا ساری رمضان ہو. میرے آقا نے فرمایا اگر ایسا ہو تو بیمار ہو جاؤ گے. تو اسلام جو ہے تمہاری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. سومو تسیحو, لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے, جی بیمار پڑ جائیں گے. میرے حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو گے تو اللہ تمہیں تندرستی عطا فرما دے گا, تم ذہنی طور پر بھی فٹ ہو جاؤ گے, جسمانی طور پر بھی فٹنس آ جائے گی, اور جب تمہارا جسم تندرست ہوگا تو دل تندرست ہوگا, جب دل تندرست ہوگا تو تمہیں سکون خود بخود ملے گا. تو روز بدن کی زکات ہے, ہاں بالکل, یہ بدن کی زکات ہے. میں حوالے سے ایک حوالہ باحوالہ بدن کی جب آپ اپنے مال کی زکات دیتے ہیں جو کہ اہم 5 آپ کے رکن ہے, اراکین ہے, آپ کے ارکان ہے اسلام کے, اس میں ایک زکات کا ہے بڑا اہم پلر. تو جب آپ مال کی اپنے زکات دیتے تو آپ نے بدن کی بھی تو زکات دینی ہے. تو رب تعالیٰ اس لیے تو آپ کے لیے 1 مہینے کے لیے روزے لے کر آتا ہے, اور پھر نفلی روزے تو ہمارے پاس ہیں پورے سال میں جو ہم اپنے اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ ہر مہینے کی 14 اور 15 جو تاریخ ہوتی تھی اس میں چاند کی وہ کوشش کرتے تھے کہ روزے رکھیں, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں, اور زیادہ تر وہ اپنے وہ ایام روزوں میں گزارتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی لیے کہ ہمیں اپنی بدن کی بھی زکات نکالنی ہے. بدن کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے, ہمارے جسم کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ تکلیف جو کہ غریب لوگ برداشت کرتے ہیں, وہ دکھ جو غریب لوگ, وہ غم جو غریب لوگ برداشت کرتے ہیں, کہ وہ ہمیں بھی پتا ہو, ان کی تکلیف کا, ان کی بھوک کا, ان کی پیاس کا, وہ ساری چیزوں کا احساس دلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. جی مفتی صاحب آگے. جی بالکل, دیکھیے قرآن میں ہے 30ویں پارے میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قرآن کہتا ہے وہ شخص فلاح پا گیا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا. اچھا ستھرا کیسے کرنا ہے, ابھی ظاہر کی بات کر رہا ہوں میں. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آپ کا ظاہر تو ایسے پاک ہوگا نا کہ آپ نے نہا لیا, خوشبو لگا لی, اچھے کپڑے پہن لیے, پاک صاف ہو گئے, لیکن جو اندر کا جو بادشاہ ہے نا آپ کا دل, اندر کی جو باطن ہے, باطن کو کیسے پاک کرنا ہے, باطن کو پاک کرنے کے لیے یہ ہوگا زکات دینی پڑے گی. زکات کا لغوی معنی ہوتا ہے ستھرا کرنا, پاک کرنا, اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اپنے نفس کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ رسول کا حکم ماننا. اور ابن ماجہ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 348 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے, دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مالوں کو پاک کرتے ہو نا زکات دے کر, فرمایا اپنے جسم کو بھی پاک کیا کرو. جب تم زکات نکالو گے, بھوکے اور پیاسے رہو گے, تو تمہارے اندر ایک انسانیت ہے, جو اندر ایک ضمیر ہے نا جو تمہارا, وہ جاگے گا. اور یہ چونکہ لالچ ہوتا ہے نا ہیلتھ کا, زیادہ سے زیادہ کا, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ہر چیز میسر ہو جائے. تو وہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا جو نفس ہے, آپ اور آپ کا جو ضمیر اندر سے جو آپ کو پھر بتاتا ہے کہ نہیں, اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں بہت سارے کاموں سے رکا ہوا ہوں, تو یہ چیزیں میں عام دنوں میں بھی رک سکتا ہوں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے نہیں ملیں گی تو میں کوئی مر تو نہیں جاؤں گا خدا نخواستہ, یا میں کوئی بیمار تو نہیں ہو جاؤں گا, یا زخمی تو نہیں ہو جاؤں گا. تو وہ ساری چیزیں وہیں سے ہمیں مل جاتی ہیں. اسی گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے, چونکہ میرے ساتھ نعت خواں بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور میں چاہوں گی افشا تنویر چونکہ موجود میں بیٹھی ہوئی ہیں, افشا تنویر سے چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی افشا تنویر ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسامہ عارف اشرفی صاحب بھی میں ان کی طرف بھی جاؤں اور ان سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ دنیا سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں
زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، مدینے مدینے کے مسافر تجھ جان دل قربان، تیری آنکھیں تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے۔ تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔
आ गया होगा ना वहां से, हाँ बस ठीक है। अब सारे आ गए ना, मुझे सुकून है। मेरे वाले सारे आज आ गए, उमैर को भी बुला लिया ने। अब ऑडियो का सही मसला होगा, हल नहीं होगा, हल हो जाएगा, इशू नहीं होगा। मेरे सारे लोग आ गए, मुझे सुकून है थोड़ा। मुनव्वर, मुनव्वर, फ्रेम मेरा इतना सा बस बनाते हो तुम लोग, सबके इतने इतने से फ्रेम बनाए हुए तुम लोगों ने। कौन फ्रेम क्या है? मेरा सोलो फ्रेम क्या है? दिखाओ। एक मरतबा फिर आपको अनवार रमजान के इस खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करती हूँ आप सब जहां हो ठीक हो, खुश हो, बखैर आफियत हो। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे अशरफी साहब जो है हदिया नात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। अपने मेहमानों की तरफ वापस बढ़ते, क्योंकि मुझे पता है हमें अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है और डॉक्टर फरहान ईसा साहब की तरफ जाऊंगी। फरहान ईसा साहब ये भी बताएं मुझे कि जाहिर सी बात है चूंकि रमजान मुबारक का महीना है और रोजे के हवाले से तो हम बात करते ही करते हैं, खासतौर पर कोरोना के हवाले से अब चूंकि वैक्सीन के का भी सिलसिला शुरू हो चुका है तो थोड़ी सी उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। वैक्सीन कितनी मौसर है और इस रमजान मुबारक में जो वैक्सीन लगवाने के चूंकि इस महीने भी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन हो रही है हुकूमत के पास भी और मुख्तलिफ आप लोगों के पास भी और सबके पास इस तरह से जो दीगर निजी इदारे हमारे वहां भी। तो अब ये बताइए कि ये जो वैक्सीन है उसको उसके लगवाने से रोजे में चूंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि रोजे में तो कोई असर नहीं होगा और अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या टाइम होना चाहिए, बेहतर है कि इफ्तारी में लगवा लें तो ज्यादा होगा या क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए पहली बात है, ये सबसे पहले तो लोगों को ये सवाल आ रहा है कि 4-5 किस्म की वैक्सीन है दुनिया में, कौन सी लगानी चाहिए। बिल्कुल। तो उसका जवाब ये है कि सारे साइंटिस्ट, सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने ये बताया कि जो वैक्सीन सबसे पहले मिल रही है ना वो लगा लें। हाँ, बता कि कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है फरहान अभी तक? जो यहाँ पे साइनोफार्म की जो लग रही है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने तब से रिसर्च करी। ये क्या हुआ था कि वजीर आजम ने वैक्सीन लगवाई, अगले दिन कोरोना पॉजिटिव, प्रेसिडेंट साहब ने लगवाई, अगले दिन ज्यादा पता होगा। लेकिन क्या है कि वैक्सीन का आपने ये सवाल मेरे फोन पे वापस डाल दिया। तो ये जो है बेसिकली मैंने देखा कि जितनी भी मैंने लोगों से मालूम किया तो लोगों को ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आई ना वो वैक्सीन लगाने से पहले आई। किसी का सिरिंज देख के ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का कम हो गया, लेकिन लगाने के बाद नहीं आई। अच्छा, हमारे पास दूसरी चीज ये कि बहुत ही अच्छा इंतजाम है, वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। और अभी हमारे पास खैर आलिम दीन बैठे हैं, लेकिन ये कि
فی الحال جو ہمیں انفارمیشن آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ فتویٰ آیا ہوا ہے کہ ویکسین لگانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا Okay. اور ساتھ ساتھ کورونا کا ٹیسٹ سے بھی نہیں ٹوٹے گا. باقی یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بیسکلی جان اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ سیونگ کے لیے آنا چاہیے. ہم تو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اتنا بہتر نہیں اس میں بتا پائیں گے, لیکن پرابلم کوئی بھی نہیں ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو لوگوں کو ویکسین سے روک رہی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہو نا کہ کسی کو خدا نخواستہ ویکسین لگانے سے ذہن مر جائے گا, یا ویکسین لگانے سے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, یا دل مر جائے گا, یا جگر فیل ہو جائے گا, تو لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. لیکن لوگوں کو اگر یہ ریومر پھیل جائے نا کہ اس سے بانجپن ہو جائے گا یا انفرٹیلٹی ہو جائے گی, تو پاکستانی والے سب چیزوں کو بھول کے نا اس کو اٹینشن دیتے ہیں. تو یہ بھی ابھی جو ویکسین لگ رہی ہیں یہ پرانی ٹیکنالوجیز پہ ہیں. اس میں ابھی تک ایسی کوئی فائنڈنگز نہیں آئی ہیں. اور اس میں پورے پاکستان کے سائنٹسٹ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ابھی بچاؤ کی طرف جانا چاہیے. ویکسینز پروٹیکٹ کرتی ہیں اور ابھی تک یہی ہے کہ اس کو لگانا چاہیے. میں نے بھی لگوائی ہے. اس لیب میں یہ جو ہمارے پاس ویکسینیشن لگانے کا جو سارا معاملہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. نہیں, ابھی ویکسین ارینجمنٹ تو ہے لیکن ویکسین شارٹ ہو گئی ہیں. اوکے. ویکسین گورنمنٹ کے پاس ہیں جو کہ 50 ایئرس سے اوپر لگا رہی ہیں. تو آپ اس کا اہتمام کب سے شروع کر رہے ہیں؟ پر جیسی ویکسین آئیں گی ہم کریں گے. اور ہم نے گورنمنٹ کو یہ آفر دی ہے کہ اگر آپ ہمیں فری ویکسینیشن دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹائیں گے, ہم بھی فری میں لگائیں گے. جس طرح سے ہم نے ایکسپو سینٹر میں آرمی کے ساتھ مل کے کام کیا, سو وی ڈو اٹ ہیئر. جیسے مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹس کونسل میں بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اس طرح سے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں بھی ہے. تو آئی تھنک ایز اے نیشن سب We all have to join together and we all have to work. اچھی اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں. آپ نے پہلے بھی اویئرنیس کریٹ کی. میرے خیال سے اس پروگراموں کے تھرو بھی, آپ کے پروگرام کے تھرو بھی بہت سارے لوگوں کا بچاؤ ہو گیا. آئی تھنک یہ بہت ہی نیک کام ہے. بالکل بالکل, آپ نے صحیح کہا. اچھا, مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو, ویکسین لگانے کا؟ چونکہ ہم اس میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے یقینی طور پہ اپنے آنے والے سیگمنٹ میں جو اس کے بعد ہوگا. لیکن یہ ویکسین کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, مفتی صاحب بھی موجود ہیں, اور اس سے اچھا کمبینیشن کوئی نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ ایک ڈاکٹر جو بات آپ کو بتا رہا ہے اس کو اگر اس کے حوالے سے جو چونکہ علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کی وضاحت, اور اس کو انڈورز اگر علماء کر دیں ہمارے, تو یہ کمبینیشن آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام بڑا اچھا چلا جائے گا. جی مفتی صاحب. جی, پہلے تو میں یہ بات کلیئر کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ لگوانا چاہیے, کیونکہ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ویکسین وغیرہ جو بھی آئی ہوئی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ. لگوانی چاہیے, استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ موت کے منہ میں خود نہیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لگوانا کیسا. اب یہ ہے کہ اس میں علماء کرام کے دو طبقے ہیں. کچھ علماء کرام نے جیسے کہ انجیکشن کا مسئلہ ہے, انجیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں بنائی گئی ہیں. ایک ہوتا ہے اپنا نس کے اندر لگنے کا, ایک ہوتا ہے گوشت کے اندر. علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جو گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے تو وہ گوشت والا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں بھی لگوا سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے یہ جو کورونا وائرس کی آپ بتا رہے ہیں ویکسین وغیرہ, تو اس میں نے تو نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے. تو بہرحال جس طرح کورونا وائرس یہ موذی مرض ہے, بڑھنے والا مرض ہے, اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر یہ ساری چیزیں جان لیوا ہے, مرض بڑھنے کا خطرہ ہے, اور بندے کے مرنے کا خطرہ ہے, جان جانے کا, یہ ساری چیزیں اگر آتی ہے تو یہ بن جائے گا عذر. اور ہماری شریعت, سبحان اللہ, شریعت کے اندر جب عذر آ جاتا ہے تو پھر اجازت بھی مل جاتی ہے. تو بہرحال اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر لگوانا درست ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, عذر کا پوائنٹ اٹھایا, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں ملک قوم کو کہ جی ڈاکٹر حضرات اور علماء کرام یا بہت سارے معاملات پہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کورونا کے معاملے پہ, خاص طور پہ ویکسین کے عمل کے مطابق جو ابھی جو اس کا ویکسین لگانے کا جو سارا معاملہ ہے جو شروع ہو رہا ہے, تو اس پہ سب ایک پیج پر ہیں. سارے جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی, اور ڈاکٹر حضرات بھی, سارے علماء بھی, تمام لوگ اس پہ ایک پیج پر ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ نس میں لگتا ہے اس کا انجیکشن یا گوشت میں لگتا ہے؟ گوشت میں لگتا ہے. یہ بھی بتا دیں. بیسکلی یہاں پہ گوشت پہ لگایا جاتا ہے. اور جو ہے باقی ظاہر ہے کہ ہم تو سائنٹیفکلی بات کر سکتے ہیں. باقی ہم بھی مسلمان ہیں, ایسا نہیں کہ ڈاکٹر, آپ نے بھی بات کی کہ ڈاکٹرز اور یہ جو ہیں عالم دین جو ہیں وہ الگ ایک پیج پہ کبھی کبھار نہیں ہوتے. نہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اور سائنٹیفکلی تھوڑی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نا جب وہ کہتے ہیں, تو ہاں. باقی یہ کہ ہم سچی سمجھتے ہیں کہ وہ کلچرل ویلیوز, ریلیجیس ویلیوز کے حساب سے ہونی چاہیے. لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی جان بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے
हम पे फर्ज है कि हम लोगों की जान बचाने के लिए वो बात करें जो इंसान की जान को जाया होने से और तकलीफ से भी, एक होता है जाया हो गई, एक होता है आप परेशानी में रहे, तकलीफ में रहे, महीनों आप वेंटिलेटर्स पे चले गए, उसको रोकना तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आई थिंक कि हमारे लोग सब मुहज़्ज़िब हैं, सब यूनाइटेड हैं पैगाम दे और दें आप पाकिस्तान अपना। हाँ। एज अ कंट्री वी आर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस इशू और इंशाल्लाह मिलके हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल रब ताला की ने चाहा तो जरूर ये सारी चीजें करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा हमें चूंकि अब अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़े, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान ईसा साहब आपका कि आप आए और हमेशा की तरह आपने आकर हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दी कि जब भी आप आते हैं और बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस के साथ एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। मेरी कोशिश यही होती है कि इस प्लेटफॉर्म से जितना ज्यादा हम पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाए, जितनी अवेयरनेस लोगों को, क्योंकि हम जब सब यहाँ बैठे हैं इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा इंतजाम करके एहतमाम करके बैठे हैं तो लोगों तक कोई ना कोई चीज तो पहुंचाए। और अगर आपके मेरे किसी एक भी शख्स की कोई बात किसी के दिल में उतर गई और वो गिरा गई तो फिर क्या ही बात होगी। तो हम एक वक्त की तरफ बढ़ेंगे जी और ये थोड़ा सा लंबा वक्त होगा क्योंकि यहाँ हम जा रहे हैं अपने शेफ इकबाल की तरफ और शेफ इकबाल आपको बताते हैं जी, क्योंकि उनके हाथ के मजेदार जायकेदार खाने वो बनाते, तो अब वो बताएंगे कि आज इफ्तारी में वो क्या बना रहे हैं और क्या आपको सिखाएंगे कि जो आप इजी टू कुक जल्दी जल्दी वाला टाइम में बनाएं और इफ्तारी में जो है वो पेश करें अपने घर वालों को। सो एक वक्त की तरफ बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान।